बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EXL स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज एक नई स्टोरी पेश खिदमत है, हिस्सेदार, जिसके मुसन्निफ़ हैं मलिक सफ़दर हयात। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है, हमारे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उन दिनों मैं मौजा रखवाली के थाने में तैनात था। ये गाँव एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़या था। वो माह नवंबर के इब्तदाई अयाम थे। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था। मुझे उस थाने में आए अभी चंद ही रोज़ हुए थे। यूँ महसूस होता था कि मुझसे पहले वाला थाना इंचार्ज मजीद खर्ल को हाथ पांव हिलाना पसंद नहीं था। मेरे लिए उस थाने में ढेरों काम था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और काम में जुट गया। मुझे एक इतला मिली थी जिसमें डाकुओं के मुसल्लह गिरोह ने एक बारात पर हमला कर दिया था। जाए वक़ुआ से फ़रार होकर चंद अफराद थाने पहुँचे और मुझे बताया कि उधर जंगल में एक खौफनाक वारदात हो गई है। कुल 4 अफराद थे। दुल्हन का चाचा अमीर बख्श, दुल्हा का बड़ा भाई गुलजार हुसैन और 2 दीगर बराती। मैंने अमीर बख्श और गुलजार को अपने कमरे में बुला लिया। वो 3 और 4 बजे का दरमियानी वक्त था। ये ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था कि मैं थाने में बैठकर मुतासरीन के तवील इंटरव्यूज़ नहीं कर सकता था। सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी थी कि मैं फिलफौर वक़ुआ पर पहुंच जाऊं, ताहम फरियादियों से इब्तदाई पूछताछ भी ज़रूरी थी। जब भी मैंने अमीर बख्श और गुलजार को अंदर बुलाया था, अमीर बख्श की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। उसी ने मुझे उस अंदुनाक वाक़े के बारे में बताया था। बड़े परेशान लहजे में उसने कहा, थानेदार साहब, हम तो लुट गए, खाना ख़राब हो गया हमारा। ये मुझे मालूम हो चुका था कि दोनों में से किसी भी पार्टी का ताल्लुक मौजा रखवाली से नहीं था। इसी तनाज़र में मैंने अमीर बख्श चाचा से कहा, घबराओ नहीं अमीर बख्श, सब ठीक हो जाएगा। तुम दिमाग को काबू में रखते हुए मुझे बताओ कि बारात कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। जनाब, वो रूहान सी आवाज़ में बोला, बारात आज कोई 10 बजे सुबह जिस्कानीपुर पहुँची थी। हमारा ताल्लुक़ जिस्कानीपुर से है। फिर उसने पहलू में बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा किया और मज़ीद बताया, ये दुल्हा का बड़ा भाई है गुलजार। ये लोग उधर सुल्तान आबाद में रहते हैं। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया। निकाह की तकरीब हुई। खाना खिलाने के बाद रुखसती हुई। हम कोई 2 बजे के करीब जिस्कानीपुर से रवाना हुए थे। उम्मीद थी कि शाम होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते ही में बोलते बोलते उसकी आवाज़ भरा गई और वो खामोश हो गया। मैंने सवालिया नज़र से गुलजार की तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए जल्दी से बोला। उसका अंदाज़ सवालिया था। थानेदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि जिस्कानीपुर और सुल्तान आबाद के बीच जंगल पड़ता है। सुल्तान आबाद और जिस्कानीपुर नामी ये दोनों गांव मेरे थाने की हदूद में आते थे, इसलिए मुझे मालूम था कि तकरीबन उनके दरमियान जंगल का एक हिस्सा पड़ता था। मैंने गुलजार की आंखों में देखते हुए सर को असबाती जुम्बश दी और कहा, हाँ मुझे पता है। वो मज़ीद बताने लगा, जब हम सब लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो डाकुओं के एक जत्थे ने अचानक हम पर हमला कर दिया। हम उस अफ्ताद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, लिहाजा पूरी बारात में अफरा तफरी फैल गई। डाकुओं ने फायरिंग करके सबको खौफज़दा कर दिया और लूट खसूट में मसरूफ़ हो गए। उन्हें अपना काम मुकम्मल करने में 10-15 मिनट लगे होंगे। उसके बाद वो अपने घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल में गायब हो गए और हम इस वाक़े की इत्तला देने आपके पास थाने आ गए हैं। बारात में कुल कितने अफराद शामिल थे? मैंने पूछा। दुल्हा समेत हम कोई 25 अफराद थे जो आज सुबह 8 बजे सुल्तान आबाद रवाना होकर कमोबेश 10 बजे जिस्कानीपुर पहुँचे थे, गुलजार ने जवाब दिया। वापसी में दुल्हन समेत कुल 15 अफराद उधर से भी शामिल हो गए। यूँ समझे कि जब डाकुओं ने हम पर हमला किया तो हम लगभग 40 अफराद थे। तुम चारों इतला देने थाने आए हो? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। बाकी 36 क्या उधर जाए वारदात पर ही रुककर पुलिस की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, वो लोग उधर ही हैं, गुलजार ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम लोग बाहर अपने साथियों के साथ बैठो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं।
وہ دونوں اٹھے اور خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ موضع جسکانی پور میرے تھانے یعنی موضع رکھاں والی سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ سلطان آباد جسکانی پور سے مغربی سمت میں تھا۔ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کم و بیش 8 میل کی دوری پر موجود تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ناہموار کچا راستہ مہیا تھا، جس پر گھوڑے، بیل گاڑیاں اور تانگے وغیرہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ یہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل کا بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطان آباد سے 25 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے یہ لوگ دلہن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان میں دلہا سمیت 15 مرد اور 10 لڑکیاں عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک تانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ پھر واپسی میں دلہن سمیت 15 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جن میں 7 مرد اور 8 لڑکیاں عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے ایک تانگا اور 3 گھوڑے استعمال کیے تھے۔ اس حساب سے کل ملا کر جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دلہا دلہن سمیت 22 مرد، 18 عورتیں، 12 گھوڑے، 2 تانگے، ایک بیل گاڑی اور اس گاڑی پر لدا جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی کو بھی بیل گاڑی پر ہی رکھا گیا تھا۔ دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مردوں کی جو کل تعداد 22 بیان کی گئی ہے، ان میں 2 کوچوان اور 1 بیل گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطان آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے یہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا تو مسلح ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ گاؤں دیہات میں اس زمانے میں اور آج کل بھی شادی بیاہ دن میں ہی ہوتے ہیں۔ عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دلہا اپنی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جائے۔ گاؤں میں اگر بارات کو زیادہ دور جانا ہو تو کھانے کے فوراً بعد رخصتی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا۔ البتہ اگر دلہا کا گاؤں بغل میں یا نزدیک ہو تو رخصتی کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپانے کے لیے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ 2 گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے تھے اور آنن فانن انہوں نے بے فکری میں بارات پر ہلہ بول دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہٰذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ ڈاکو چونکہ پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے براتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ 1-2 افراد کو اچھا خاصا زخمی کر دیا گیا تھا، جبکہ نصف درجن کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الغرض 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام تر قیمتی سامان، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی، اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ آور ہوئے تھے اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دلہا دلہن کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑا دیا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا، حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کے گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ مذکورہ واردات لگ بھگ 3 بجے سپہر کو پیش آئی تھی اور اب وقت کھسک کر 5 کے قریب جا چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لٹیرے ابھی جکوا کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگرچہ روشن نہیں تھے، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔
ڈاکوؤں کے اس مسلح گروہ نے آنن فانن بری بارات کو نقدی زیورات اور قیمتی سامان سے خالی کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان بیل گاڑی پر لدے ہوئے ساز و سامان کو پہنچایا گیا تھا۔ علاوہ عظیم و بدماش ٹولہ اس بڑے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا جس میں دلہن کے قیمتی ملبوسات اور دیگر پہناوے رکھے گئے تھے۔ ان نتائج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ محض لوٹ مار کی ایک سنگین واردات تھی۔ اس میں کسی دشمنی یا انتقام کا ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کے مذکورہ مسلح گروہ کو بارات کے واپسی کے پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ واردات نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی وحشت اور زور زبردستی سے بیشتر باراتی جسمانی طور پر بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ نصف درجن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دو ایسے زخمی تھے جنہیں مناسب مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ البتہ وہ شخص جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال بھجوانا ضروری تھا۔ گولی اس کی ران میں پھنس کر رہ گئی تھی، اور اگر زیادہ دیر تک گولی گوشت کے اندر موجود رہتی تو زہر پھیلنے کے روشن امکانات تھے۔ لہٰذا میں نے ان دو افراد کے ساتھ اسے تانگے میں سوار کرایا اور فی الفور اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ ڈاکوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ صرف براتی مرد ہی بنے تھے۔ کسی لڑکی یا عورت کو انہوں نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس مقام سے بارات کو سلطان آباد پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور ان دنوں 5:45 بجے تک مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اگر وہ لوگ فی الفور بھی روانہ ہو جاتے تو سلطان آباد پہنچتے انہیں اندھیرا ہو ہی جاتا۔ لہٰذا ایک فوری خیال کے تحت میں نے لڑکی یعنی دلہن جس کا نام سائقہ تھا، اس کے چاچا امیر بخش اور لڑکے دلہا جبار حسین کے باپ ستار حسین کو اپنے پاس بلایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کے بیانات اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم معاملہ تم لوگوں کی روانگی کا ہے، اور یہ فیصلہ تم ہی نے آپس میں باہمی صلاح مشورے سے کرنا ہے۔ صلاح مشورہ؟ فیصلہ؟ ستار حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ امیر بخش نے کہا، آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں تھانہ دار صاحب؟ یہاں سے روانگی کا فیصلہ؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کہ اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سلطان آباد کی طرف سفر کرنا ہے یا پھر جسکانی پور کی جانب واپسی ہوگی؟ جناب، واپسی والی کوئی بات نہیں ہوگی، ستار حسین نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹے کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں۔ ادھر سلطان آباد میں بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہمیں 4 سوا 4 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آدھے راستے ہی میں 5 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان آباد والوں کے انتظار میں بے چینی اور تشویش بھی شامل ہو گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے سلطان آباد سے کچھ لوگ ہماری خیر خیریت دریافت کرنے اس طرف کا رخ بھی کر چکے ہوں، اور وہ لوگ اب تب میں یہاں پہنچنے والے بھی ہوں۔ ستار حسین کی بات میں وزن تھا۔ وہ جس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا ویسا ہونا عین ممکن تھا۔ دلہا کے چاچا امیر بخش نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ستار بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بارات کو جلد از جلد سلطان آباد کی سمت روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ بارات واپس جسکانی پور لے جائی جائے۔ سائقہ کا باپ اور میرا بڑا بھائی قدیر بخش اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے باپ بن کر سائقہ کو بیاہا ہے۔ لوٹ مار کا جو واقعہ پیش آ چکا وہی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر سائقہ کی ڈولی واپس جائے گی تو اسے بہت ہی برا سمجھا جائے گا۔ سائقہ اور اس کی بیمار ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے گردن کو نفی میں جھٹکا، پھر حتمی لہجے میں بولا، نہیں جناب، اس بارات کو ہر قیمت پر سلطان آباد ہی پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، پھر کہا، جب آپ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بارات کو سلطان آباد جانا چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ لوگوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے کہا، کل کسی بھی وقت آپ لوگ میرے پاس تھانے میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ آپ دونوں کے ساتھ 2-3 ایسے معتبر افراد بھی ہوں گے جو اس بارات میں شامل ہیں، اس افسوسناک واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ سر دست میں کسی بھی باراتی کو روک نہیں رہا، لیکن کل آپ کو ہر صورت یہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب،
امیر بخش نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ستار حسین بولا، تھانے دار صاحب، ہم کل آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی وقت طے کر لیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ وقت شام کے قریب ہی کا ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، عزت جان اور مال میں سب سے زیادہ اہمیت عزت کی، اس کے بعد جان کی، اور سب سے آخر میں مال کی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عزت اور جان محفوظ رہی ہے، مال و دولت اور زیورات کا کیا ہے، انسان زندہ رہے تو یہ چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے کل ولیمہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگا۔ ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب امیر بخش اور جسکانی پور کے دیگر لوگ واپسی کی راہ اختیار کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔ آپ کا تھانہ موضع رکھاں والی میں ہے جو جسکانی پور کے بہت قریب ہے۔ میں نے ستار حسین کے پروگرام سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ مقام لٹ پٹاں سے روانہ ہوتے، ستار حسین کا خدشہ سچا ثابت ہو گیا۔ سلطان آباد کی سمت سے چند گھوڑ سواروں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ وہ 4 یا 5 گھوڑ سوار تھے جو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ناہموار کچے راستے پر گھوڑوں کے پاؤں کی مخصوص آوازیں ابھر رہی تھیں۔ امیر بخش اور ستار حسین نے چونک کر بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں اس وقت جس نوعیت کے خیالات ابھر رہے تھے میں اچھی طرح ان سے آگاہ تھا۔ میں نے ان کی سوچ کی تائید کرتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اگلے ہی لمحے ہم سب کے اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ گھوڑ سوار ہماری نظروں میں آ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ان سب کا تعلق سلطان آباد سے تھا۔ وہ ان لوگوں کی خیر خیریت دریافت کرنے ہی یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ 2 نے رائفلیں سنبھال رکھی تھیں اور باقی 2 کی کمر پر ریوالور والے مخصوص بیلٹ نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بیلٹ بلکہ چرمی ہولسٹر میں سے ریوالورز کے دستے بھی جھانک رہے تھے، جس سے ان کے عزائم کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان گھوڑ سواروں کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ اگر 4 بجے تک بارات سلطان آباد نہیں پہنچی تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب ہی وہ پوری تیاری کے ساتھ ادھر آئے تھے، آنے والوں نے بارات کی کیفیت دیکھی اور ان لوگوں کے ساتھ ایک تھانے دار کو موجود پایا تو پلک جھپکتے میں صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں نے بھی انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ ستار نے ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھا جو گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ ریوالور بردار گھوڑ سوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، یہ جھارا اور جھورا ہیں، چودھری سلطان کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے ساتھ آئے ہیں، اس نے باقی 2 رائفل برداروں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ پٹواری حیات اللہ کا بیٹا مشتاق عرف مشتاقہ اور یہ اس کا دوست سلیم عرف سیما ہے۔ مشتاق ایک پستہ قامت شخص تھا جبکہ سلیم کا قد لمبا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں دوست کبڈی کے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ میں نے ان چاروں کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینے کے بعد ستار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ان سب جوانوں کا تعلق موضع سلطان آباد سے ہے؟ جی ہاں، یہ میرے ہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ کیا تم نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ان میں سے کوئی بارات میں شامل کیوں نہیں؟ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا، ستار حسین نے جواب دیا۔ جی، ان تمام لوگوں اور ان کے گھر والوں کو میں نے جبار کی شادی کی دعوت دی تھی، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بارات کے ساتھ سلطان آباد سے جسکانی پور نہ آ سکا۔ مشتاق اور سیما کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے تھانے دار جی، زبیر عرف جھارا نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں تو کل شام میں چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے۔ دونوں سے اس کی مراد وہ اور منظور عرف جھورا تھی۔ ہم آج دوپہر کے بعد ہی وہاں سے واپس آئے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سپہر میں ہماری واپسی ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب ہم سلطان آباد پہنچے تو پتہ چلا کہ جبار کی بارات واپس نہیں آئی۔ ادھر مشتاق اور سیما تیار کھڑے تھے تاکہ ادھر آ کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ یہ خبر چودھری صاحب کی حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی کہ جبار کی بارات کو واپسی میں خاصی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا چودھری صاحب نے حکم دیا کہ ہم دونوں بھی مشتاقہ اور سیما کے ہمراہ جائیں، اور ہم آ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔
مشتاقہ اور سیما نے بارات میں عدم شمولیت کے لیے کوئی وضاحت پیش کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میں نے بھی اس موقع پر کوئی کرید وغیرہ کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا، کاش تم لوگوں میں سے کوئی 2 مسلح افراد بھی جبار کی بارات کے ساتھ شامل ہوتے، یوں ڈاکوؤں کو من مانی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اگر وہ براتیوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے 3 فائر کرتے تو ایک آدھ گولی ادھر سے بھی چلتی۔ ہتھیار کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ستار حسین نے اس جانب دھیان کیوں نہیں دیا۔ کیوں ستار حسین؟ میں نے سوالیہ نظر سے دلہا کے باپ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ دن کا سفر ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم واپس سلطان آباد پہنچ جائیں گے، اس لیے بھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ جوہرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، اگر موقع کی کارروائی مکمل کر لی ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ ادھر سلطان آباد میں کھلبلی مچ جائے گی اور ممکن ہے لوگوں کا کوئی بڑا جتھا ادھر آنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ مشتاقہ نے جوہرا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جناب، بارات کا جو بھی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جوہرا نے بالکل صحیح کہا ہے، ہمیں فوری طور پر سلطان آباد روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے جو بھی کارروائی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں۔ مشتاقہ کی بات میں وزن تھا، اور ویسے بھی میں اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ نہ صرف فیصلہ کر چکا تھا بلکہ میں نے اس فیصلے سے ستار حسین اور امیر بخش کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے روانہ ہونے کے حق میں تھا، اسی لیے اگلے روز انہیں تھانے آنے کو کہا تھا۔ میں نے 4 مسلح افراد کی نگرانی میں دیگر براتیوں کو جنگل کے اس حصے سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا وہ پولیس پارٹی واپس آ گئی، جنہیں میں نے ڈاکوؤں کی خیریت دریافت کرنے جنگل کے نسبتاً گھنے شمالی حصے کی سمت دوڑایا تھا۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، جیسا کہ میں توقع بھی کر رہا تھا۔ وہ متلاشی مشن میں ناکام و نامراد واپس لوٹے تھے۔ وہ جہاں تک بھی گئے تھے ڈاکوؤں کا نام و نشان دیکھنے کو نہ ملا۔ مزید آگے جانا خطرے سے خالی نہ ہوتا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جاتا۔ گھنے جنگل کی تاریکی میں ڈاکوؤں کے اس مسلح شیطانی ٹولے کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی غوطہ خور بحر اوقیانوس کی تہہ میں اتر کر کامن پن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ براتیوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہی ہو چکی تو انہوں نے وہاں مزید 1 سیکنڈ بھی رکنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کے روانہ ہوتے ہی ہم لوگ بھی واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے جن اہلکاروں کی ٹیم تشکیل دے کر ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کیا تھا وہ کل 4 افراد تھے، آفتاب، منظور، صدیق اور فاروق ان میں سینئر تھا اور میں نے اس کو ٹیم لیڈر بھی مقرر کیا تھا۔ واپسی کے سفر میں اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کی صحیح سمت کا اندازہ لگانے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی مدد لینا ہوگی، اس کے بغیر یہ مہم سار ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ نقطہ میرے ذہن میں بھی ہے فاروق، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام اتنا سہل ثابت نہیں ہوگا جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ جنگل خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم گھوڑوں پر سوار ممکنہ تیز رفتاری سے تھانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کچے راستے کو جنگل کا صرف جنوبی کونا ٹچ کرتا تھا۔ یہاں ڈاکوؤں نے ہلہ بول کر اس برات کو بے سر و سامان کر دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم لوگ اس حصے سے نکل آئے تھے اور بڑی کامیابی سے تھانے کی طرف گامزن۔ کانسٹیبل فاروق نے میری بات کے جواب میں کہا، جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جنوب کی سمت کسی تلاش کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ براتیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جائے واردات سے ڈاکوؤں نے شمال کا رخ کیا ہے تو وہ یقیناً ادھر ہی گئے ہوں گے، اور شمال میں یہ جنگل لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اچھی خاصی دوری ہے جناب۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، کھرا اٹھانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ڈاکوؤں نے اپنے چہرے کو ڈانٹوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ بارات میں شامل 40 افراد میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ان کے حلیے کیا تھے۔ اگر ڈاکوؤں تک پہنچنا ہے یا ان کے روٹ کا پتہ چلانا ہے تو واحد ذریعہ کھوجی کی خدمات ہی ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں تھانے جا کر ہی کوئی لاہے عمل بنائیں گے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بات چیت میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ فاروق کا گھوڑا چونکہ میرے برابر
میں دوڑ رہا تھا، اس لیے ہم کوشش کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ فی الحال حتمی انداز میں کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، یہاں تک ڈاکوؤں کے حلیے وغیرہ کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، براتیوں پر تو وہ جہنمی بلاؤں کی مانند نازل ہوئے تھے، انہیں خود کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، رہی صحیح کسر ڈاکوؤں کی فائرنگ نے پوری کر دی تھی۔ اس دہشت بھری فضا میں وہ ان کے حلیے پر کیا دھیان دیتے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ حملہ آوروں نے اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈانٹوں کے پیچھے چھپا رکھا ہو۔ بہرحال میں نے ایک مرتبہ پھر جملہ ادھورا چھوڑا، ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ڈاکوؤں کو سرے سے نظر انداز ہی کر دیں گے، انہیں تلاش تو کیا جائے گا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تلاش کیا جائے گا، لیکن کسی مضبوط پلاننگ کے بعد، اور یہ سارا کام تھانے پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کانسٹیبل فاروق نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہم نے تھانے کی احاطے میں قدم رکھا تو شام کے 6:30 بج رہے تھے، سورج غروب ہوئے گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا، چار سو تاریکی نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا، فضا میں خنکی کا تناسب بھی بڑی تیزی سے بڑھا تھا، مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، اب اس نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور رات کے کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔